बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मैं इस मौजू पर काफ़ी देर पहले ही एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि हालात संवर जाएं और हालात का रुख बदल जाए, हालात का पहिया बदल जाए और पहले देख लिया जाए कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है और हालात किस कदर फिरते हैं और कौन किस तरफ जाता है और किसका किबला कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बदलता है। अब चूँकि मामला जो है वो काफ़ी लटक गया है, मेरा मौजू है तहरीक लब्बैक और उसका माजी करीब में ही होने वाला एक अजीम शान एहतजाज। ऐसा एहतजाज कि जिसमें सिर्फ माली नुकसान ही नहीं, मुल्की नुकसान ही नहीं, अवामी नुकसान ही नहीं, जानी नुकसान भी हुआ और जिसकी लाशें जो हम तक तादाद पहुंची है वो लाशें तकरीबन 1500 से 2000 तक जो तादाद हम तक पहुंची है, वो लाशें, वो शुहदा जो अब तक शहीद हो चुके हैं नमूसे रिसालत के नाम पर। मैं इस तारीख़ में नहीं जाना चाहता कि यह तारीख़ कब स्टार्ट हुई और कैसे इसने अपना मूव ऑन हुई और कैसे ये फॉरवर्ड होती चली गई। मैं जहाँ से शुरू करूँगा वो मसला है मसला फ़रांस के सफ़ीर का मुल्क से बदर होना, जो आज तक नहीं हो सका। नाज़रीन, ये ऐसा मुआहदा था जो तहरीक लब्बैक का और हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरमियान हुआ और इस मुआहदे के अंदर 2 माह का टाइम लिया गया और फिर उस 2 माह का जो दौरानिया था उसके अंदर ही अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो गई। और फिर उनके ख़त्म चहलम के बाद फिर जो नई क़यादत उनके साहबज़ादा साहब हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनकी जो अमीर के लिहाज से सिलेक्शन हुई, फिर जो मुआहदा अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब कर चुके थे, फिर जो मुआहदा हाफ़िज़ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुकूमत से कर चुके थे, इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, उस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी जो अमीर बन चुके थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और उनकी काबीना ने ये फ़ैसला किया कि अब डेट तो चूँकि गुज़र चुकी है, जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद कर लिया जाए। तो उस मुआहदे पर अमल दरामद करवाने के लिए पहली दफ़ा तो कोई एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया गया और ना ही एहतजाज हुआ। सिर्फ़ एक तारीख़ जो अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब ने ली थी, उसको 2 माह आगे जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया और 2 माह पोस्टपोन करने के बाद फिर जो है मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ। मुआहदा कोई भी ऐसा नहीं तहरीक लब्बैक का अब तक जिस पर अमल दरामद हो गया हो कि जिस तरह मुआहदे पर अमल दरामद करने का हक़ होता है, ऐसा कोई मुआहदा नहीं जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है, ऐसा कोई मुआहदा नहीं जिस पर कमा हक़्क़ुहू जो है वो मुआहदे पर अमल दरामद कर दिया गया हो। बहरहाल 2 महीने का टाइम दिया गया और फिर 2 महीने के बाद फिर जो मुआहदे पर अमल दरामद करने का वक्त था, हुकूमत ने जो है वो इरादे बदलने शुरू कर दिए, बातें बदलनी शुरू कर दी, मुआहदे की कई जिहतें निकाल कर भागने की कोशिश शुरू कर दी। तो अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब को मुआहदे पर अमल दरामद करवाने से पहले ही उनके घर से या उनकी मस्जिद थी जो वहाँ से उठा लिया गया। लाहौर से ही अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब की गिरफ़्तारी हो गई। उनकी गिरफ़्तारी के बाद फिर जब उनकी गिरफ़्तारी हुई और उनकी गिरफ़्तारी से कुछ दिन बाद ही जो मुआहदे पर जो अमल दरामद का वक्त था वो डेट थी, उस डेट से पहले ही अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब को उनके घर से ही गिरफ़्तार कर लिया गया। और उनके घर से ही गिरफ़्तार कर लेने के बाद जो आवाम थी, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे, जो ज़िम्मेदारान थे, वो बाहर निकले, एक काबीना बैठी और एक मरकज़ी जो ऐलान हुआ, उस ऐलान में था कि पूरे मुल्क की एहतजाज शुरू कर दिया जाए और जहाँ जहाँ हमारे ज़िम्मेदारान और हमारे ओहदेदारान और जो बड़े बड़े MPAs हैं, MNAs हैं, जो इंतखाबात के लिए भी
کھڑے ہوئے تھے وہ یعنی جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں وہ اپنے اپنے چوکوں میں اور اپنے اپنے جو بڑے بڑے مرکزی جو جگہ ہیں وہاں پر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، صرف ریکارڈ ہی نہیں بلکہ بیٹھ جایا جائے اور پورے ملک کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے، ایک ایسا احتجاج قائم کیا جائے۔ ناظرین، اب جو اصل بات ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب احتجاج جو تھا وہ شروع ہو گیا، علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو جیل کے اندر تھے اور ان کا جو معاہدے پر عمل درآمد کروانا تھا، یا انہوں نے جو معاہدے پر جو معاہدہ پہلے علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کر چکے تھے کہ جس پر عمل درآمد کروانے کا وقت اور عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری جو تحریک لبیک پاکستان پر تھی اور تحریک لبیک کے عہدیداران اور ذمہ داران پر تھی، کہ جس کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب تھے، کہ جو معاہدے پر عمل درآمد کی جو تاریخ تھی اس سے چند دن قبل ہی اپنے گھر سے اپنی مسجد سے اٹھا لیے گئے۔ تو دھرنا لگ گیا۔ پھر دھرنے کی جو صورتحال رہی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جس قدر جو ہے وہ جنگ کی ایک حالت رہی، اور قدر جن لوگوں نے ظلم کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظالم انہیں کہنا بھی چاہیے بلا ٹوک۔ اور پھر جو شہداء ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ جن کی تعداد کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1500 سے 2000 تک کی جو تعداد ہمیں موصول ہوئی ہے، جو گنتی وہ 1500 سے 2000 تک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اتنی جانیں دے دینے کے بعد بھی اور اتنا نقصان کر دینے کے بعد بھی فائدہ کیا ہوا؟ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا جو صاحبزادہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو گرفتار ہوئے، وہ آج مئی کی 22-23 تاریخ ہونے کو ہے، اب تک ان کی گرفتاری وہ رہا نہیں ہو سکے۔ بعض اقوام جو ہے سوسائٹیز کا اور بعض جو گروپس ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں قانونی طریقے سے رہا ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ حل۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جو شہداء کی جانیں گئیں وہ کس کھاتے میں ڈالی جائیں گی؟ کیا ان کا بھی کوئی نیم البدل ہے؟ یا جو شہداء شہید ہوئے ان کے گھر والوں کو کون پوچھے گا؟ جن یتیم بچیوں کے سر سے یا جن یتیم بچوں کے سر سے ایک باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، یا جن یتیم بچوں کے سر سے ایک باپ کو اٹھا لیا گیا اور انہیں یتیم کر دیا گیا، انہیں کون پوچھنے والا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ انہیں ناموس رسالت کے نام پر نکالا گیا اور وہ نکلے، اور انہیں نکلنا بھی چاہیے تھا، ہم خود بھی نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ اب جو ذمہ داری مرکزی شورا پر یا جو مرکزی قائدین ہیں ان پر عائد ہوتی ہے، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ اس دھرنے کے دوران ہی، اس احتجاج کے دوران ہی ان کی جو تحریک ہے وہ تحریک بھی بین کر دی گئی، جو آج تک ان بین نہیں ہو سکی۔ آج تک اس تحریک کو ان بین نہیں کیا جا سکا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ان پر 4تھ شیڈیول لگے، ان 4تھ شیڈیول کو ختم نہیں کیا گیا، اس تحریک جو بین ہو چکی تھی اسے ان بین نہیں کیا گیا۔ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی انہیں بھی قانونی طریقے سے ابھی تک باہر نہیں لے کے آیا گیا۔ کارکنان ابھی مئی کی 22-23 تاریخ ہونے کو ہے، کارکنان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 1500 سے 2000 جانیں جو شہید ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں مسئلہ ناموس رسالت کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو اصل مسئلہ تھا فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا، نہ کہ یہ کہ قرارداد کو پیش کر دیا جائے اور معاملہ ٹال مٹول کر پھر عوام کے سامنے ایسے پیش کر دیا جائے کہ معاہدہ کرنے والے اور معاہدہ کروانے والے بالکل صاف ہیں، بری ہیں، انہوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ بھائی جن لوگوں نے جانیں پیش کی ہیں ان لوگوں کے جانوں کی ایک قیمت ہے۔ آپ دونوں اطراف کے، دونوں جانبین کے احباب نہ کسی کو داؤ پر لگا سکتے ہیں اور نہ کسی کی آنکھوں میں مٹی ڈال سکتے ہیں۔ اب حکومت نے جو 2 نمبریاں کی وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اب جو مرکزی قائدین کی طرف سے اب تک کی جانے والی غلطیاں ہیں، اور پھر سب سے بڑی غلطی کہ احتجاج کو بلا کسی معاہدے کے اٹھا لیا جانا۔ اب اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے، ہم نے حکومت سے معاہدہ کیا تھا اور حکومت کا کام بنتا تھا کہ معاہدے پر عمل درآمد کروایا جائے اور پھر سارا یہ معاملہ،
اب آپ تو اور آپ میں سے کئی احباب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ حکومت تو ہے ہی یزیدی اور پھر ہے ہی یہودیوں کا ایجنٹ عمران خان، یہ بعض احباب کا کہنا ہے۔ تو پھر کیوں اس معاہدے پر زبان دے حکومت کو آپ نے کیوں زبان دی جب آپ کو پتا تھا کہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہونے والا؟ پھر زبان دے کر پھر اس کی 2 ماہ جو ہے وہ ڈیٹ پھر مزید بڑھا دی گئی، وہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا سب لا علم تھے، کسی کو علم نہیں تھا؟ تو شہداء کی جانیں کس کھاتے میں ڈالی جائیں گی کہ نہ 4 شیڈول ختم ہو، نہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ختم ہو، نہ وہ باہر آئیں، نہ فرانس کا سفیر نکلے؟ وہ کس کھاتے میں شہداء کی جانیں ڈالی جائیں گی؟ کیوں معاہدے جو ہے وہ دھرنوں کو یا احتجاجات کو اٹھا دیا گیا؟ کیا صرف جانیں دینا شہداء کی یہ مقصد تھا؟ کیا عوامی ملکی مالی نقصان کرنا یہ مقصد تھا؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ ہمارے عوام اہل سنت کے اور محبان تحریک لبیک کے اور بالخصوص عوام پاکستان کے چند سوالات ہیں جن کا جواب مرکزی قائدین تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان جو المعروف الیکشن کمیشن میں جو منظور شدہ ہے، یہ ان کے تحریک لبیک کے قائدین پر یہ حق بنتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا جواب دیا جائے کہ شہداء کی جانوں کو آخر کس کھاتے میں ڈالا جائے گا، کہ نہ فرانس کا سفیر نکلے، نہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی جو میں جس پر یہ باہر نکلے تھے، نہ وہ کام ہو، اور نہ جو کارکنان ہیں ان کی جو رہائی ہے وہ منظور ہو، اور نہ فرانس کا سفیر نکلے۔ اب ایک معاہدے کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا یا قومی اسمبلی میں پیش کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے معاہدے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آپ کا معاہدہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالا جائے، ٹھیک ہے، قانونی طریقہ ہے، جب تک باہر نکل نہیں جاتا آپ کا فرض بنتا تھا کہ یہ اس معاملے کو رفع دفع نہ کیا جائے، اور جو معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پکڑا جائے۔ آپ یا تو یہ ہے کہ آپ بیرون ممالک سے آئے ہوں اور آپ کو کسی معاملے کا علم نہ ہو، آپ تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہاں کس قدر 2 نمبریاں پہلے بھی آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور آئندہ مستقبل میں کیا ہو سکتی ہیں اس کا بخوبی آپ کو اندازہ تھا۔ تو ان جوابات کی عوام اہل سنت کو اور بالخصوص مجھ جیسے محبان تحریک لبیک کو ضرورت ہے، اور جس خاص مقصد کے لیے عوام الناس آپ کے ساتھ ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ انہیں ہر طریقے سے، ہر نقطہ نظر سے مطمئن کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔